उसने कहा कि हम बेबा औरत से शादी करेंगे। अरे भाई, अगर कोई बेबा औरत से शादी कर रहा है तो अच्छी बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से शादी की। तो अगर कोई समाज में ऐसा काम कर रहा है, कोई बेबा से शादी कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लोग फिर उस पर उंगलियां उठाने लगते हैं, उस पर ऐसी वैसी बातें कहने लगते हैं। अरे भाई, आपको कोई हक नहीं कि आप किसी के बारे में उल्टा सीधा कहो। अगर कोई ऐसा करता है, ये बहुत अच्छा अमल है, बहुत अच्छी बात कर रहा है वो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। तो बात अपनी कहाँ चल रही थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। नमरूद ये बहुत तंतने का बादशाह था। नमरूद के पास लोग आते थे, ये उन्हें गल्ला दिया करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि अलल ऐलान ये लोगों को बताया करते थे कि लोगों, सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह एक है, अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है और अल्लाह ही हमें मार सकता है। बाकी दुनिया में हम किसी को नहीं मानेंगे, कोई हमारा रब नहीं है, कोई हमारा माबूद नहीं है। सिर्फ हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, सब एक अल्लाह की इबादत करेंगे। जब लोगों को पता चला कि इब्राहीम इस तरीके के जुमले इस्तेमाल कर रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है, तो नमरूद से आके कहा। नमरूद को पता चला तो उसने कहा कि हम ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते, बुला के लाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुला के लाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के यहाँ पे आए, जहाँ पर नमरूद बैठता था। नमरूद का दरबार लगा हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, एक मुनाजरा हुआ। नमरूद ने कहा कि तुम क्या कहते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम तुझे खुदा नहीं मानेंगे, तू खुदा नहीं हो सकता। खुदा सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। सबको उसी ने पैदा किया है, सबको वही मारता है, सबको वही जिलाता है। वो अकेला है, ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, उसका कोई नहीं है। वो तन्हा है और हम सब उसी की इबादत करें। तो नमरूद ने जब ये सुना तो कहा, बता तेरा खुदा क्या कर सकता है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा जिंदों को मार सकता है, मरे हुओं को जिला सकता है। तो नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर करके दिखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो ना उसने जो उसकी कैद खाना था ना, उसके कैद खाने से उसने दो कैदियों को बुलाया। एक तो जिसकी रिहाई हो चुकी थी, जो रिहा होके जा रहा था, उसको बुलाया। एक वो जिसको फांसी दी जाने वाली थी, उसको बुलाया। दोनों आ गए। अब नमरूद ने क्या किया, जिसकी फांसी होने वाली थी उसको आज़ाद कर दिया, उसको रिहा कर दिया, और जिसको आज़ादी मिल गई थी उसको फांसी दिलवा के उसे मार दिया। कहा, देख मैं जिंदों को मार सकता हूँ और मरे हुओं को जिला सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए ये बहुत ही बेवकूफ़ टाइप का आदमी है, अहमक है, घामड़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो उसने कहा कि मैंने तो कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो कहने लगा कि अब बता तेरा खुदा क्या कर सकता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल और पूरब में डुबो दे। जब इतना उसने सुना तो अब तो उसके पास कोई दलील रह नहीं गई थी ना। अब तो उसके पास कोई ऐसी दलील नहीं थी कि वो पेश करता और साबित करता कि हाँ ऐसा वैसा। तो उसने क्या सोचा, प्लान बनाया ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वहाँ से चले गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसने कुछ भी नहीं खाने के दिया, गल्ला नहीं दिया, और ऐसे ही भगा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ में कुछ और लोग थे। आप एक पहाड़ी पर जाते हैं, एक थैला था आपके पास, उसमें रेत भरते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, वो रेत आटे में तब्दील हो जाती है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आटे को गूंथते हैं, उसकी रोटियां बना के खाते हैं और उनके साथी खाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने अब एक मंसूबा बनाया कि इब्राहीम को आग में डाला जाए। वो आग जलाई गई और कई दिनों तक वो आग भड़काई गई। उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया। लोग तमन्ना करते थे, आरजुएं करते थे। जैसे हमारे यहाँ पर कोई अगर कोई बात हो ना तो आरजू करते हैं कि काश ये काम हो जाए तो मैं फला काम करूँगा, काश मेरा ये काम बन जाए तो मैं 3 रोज़े रखूँगा या 10 रोज़े रखूँगा या और कुछ करूँगा। इस तरीके से जो मन्नतें मांगते हैं ना, तो जब नमरूद ने ये मंसूबा बनाया तो औरतें, मर्द, वहाँ के सारे लोग ये आरजू रखते थे, कि तमन्ना करते थे, काश के इब्राहीम को आग में डाला जाए तो मैं ये करूँगा। लोग मिन्नतें मानते थे, जिसे कोई कितना भी गिराना चाहे, कोई कितना भी कुछ करना चाहे, लेकिन अल्लाह की बगैर मर्जी कोई कुछ किसी का नहीं कर सकता। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाँ भाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये मंसूबा बनाया गया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए नमरूद तैयार था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, आग फूल बन गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ। उस दहकती आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया और वो दहकती आग फूल बन गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामती के साथ बाहर निकल आए। बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आ गई तो मैंने ये अर्ज़ कर दिया। अक्सर लोगों को मालूम है, ये लोगों ने सुन रखा है, लेकिन
ہم جس کا ذکر کرتے ہیں نا، ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اگرچہ ہم نے سن رکھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب ہم حضور کا ذکر سنتے ہیں، نبیوں کا ذکر سنتے ہیں، ولیوں کا ذکر سنتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہم ابھی ذکر سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا، جتنی بار سنو گے اتنی بار تمہیں نیا ہی نظر آئے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا گھر ہے کہ جہاں پر بالکل کھانے کے لیے ان کے پاس ایک بھی دانہ موجود نہیں ہے، کوئی انہیں مزدوری پر بھی نہیں لے جاتا، لوگ آتے اچھے اچھے لوگوں کو لے کے چلے جاتے، یہ ایک ایسا غریب ایسا مزدور تھا کہ اس کے گھر فاقے ہو رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا، دعا کرتا، اے پروردگار عالم مجھے حلال رزق عطا فرما دے۔ حرام کھانے کی عادت نہیں تھی، آج تو ہمیں اگر حرام کا مل جائے نا تو سارے ہی ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ان کے سامنے حرام چیزیں پڑی رہتی ہیں وہ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے، تو وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم حلال رزق عطا فرما دے۔ یہ بیان بھی اگر دل سے سن لیا نا تو دل کے دریچے کھل جائیں گے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس شخص نے دعا مانگی، کہیں سے ایک بکری، بہت ساری روایتیں ہیں، کہیں پر کچھ لکھا ہوا ہے کہیں پر کچھ لکھا ہوا ہے، تو ایک بکری چل کے آ گئی، تو اس بکری کو اس غریب انسان نے کاٹ کر اور بنا کر کھا لیا۔ جب اس بکری کو کھایا اور جو باقی کا گوشت تھا وہ تقسیم کر دیا، جتنا اسے کھانا تھا پیٹ بھرنا تھا اس نے بھر لیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ منظر کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، کیسے بدل جاتا ہے۔ جب اس نے کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اتنے میں ہی جس کی وہ بکری تھی اس بکری کا مالک ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں پر آ گیا۔ اب اس شخص کا گھر جب پتہ چلا کہ ہماری بکری اس کے گھر گئی، گاؤں کے لوگوں نے، محلے کے لوگوں نے بتایا کہ فلاں شخص کی طرف تمہاری بکری گئی تھی اور آج اس نے گوشت بھی تقسیم کیا ہے، شاید تمہاری بکری ہی کاٹی ہوگی۔ جب اس سے پتہ چلا کہ میری بکری کو اس نے ذبح کر دیا، کھا گیا، تو آیا اس کے گھر پہ اور کہنے لگا کہ تم نے میری بکری کو ذبح کر کے اور لوگوں میں بھی تقسیم کیا، خود بھی کھایا۔ وہ کہتا ہے یار میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو کہیں سے آ گئی، اب میں تو بھوکا تھا، جان بھی بچانی تھی، میں نے کھا لی، مجھے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں، آپ تو بڑے امیر لگتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل میں بہت زیادہ امیر ہوں۔ تو کہا جب امیر ہو تو پھر مجھے معاف کر دو، آپ کی بکری کھا لی تو پھر چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے بکری چاہیے۔ کہا یار معاف کر دو، کہا نہیں مجھے بکری چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ فیصلہ چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں لوگوں کی بات سنی۔ اس نے کہا حضور میں بھوکا تھا اور کئی دنوں سے بھوکا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے آئی ہے، تو میں نے اس کو کاٹ لیا، اس کو بنا کے کھا لیا، باقی کا گوشت میں نے تقسیم کر دیا۔ حضور یہ تو بہت مالدار ہے، امیر ہے، اس سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، اپنی بکری مجھ پر معاف کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی تو بہت امیر ہے، معاف کر دے، غریب انسان ہے، کہیں سے آ گئی چل کے کھا لی اس نے، چھوڑ دے یار۔ اس نے کہا حضور میں نہیں معاف کرنے والا، مجھے تو بکری چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھ لے، معاف کر دے تو بہت امیر ہے، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت عطا کر دے گا، تیرے رزق میں برکتیں ہو جائیں گی، اور یہ ایک بکری ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اس ایک بکری کے صدقے سے نہ جانے کتنی بکری عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور آپ فیصلہ فرمائیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو صرف فیصلہ چاہیے، مجھے صرف بکری چاہیے، یہ نہیں سننا کوئی اور بات، مجھے بس فیصلہ چاہیے، مجھے بکری چاہیے، آپ انصاف کریں، آپ ناانصافی کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لے مان جا، اگر نہیں مانے گا نا تو پھر دیکھ لے میں انصاف کرنا جانتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، وہ کہنے لگا نہیں حضور آپ انصاف کیجئے، مجھے اپنی بکری چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بکری تیری تھی ہی نہیں، وہ بکری تیری تھی ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیسی بات کرتے ہیں، ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ آپ انصاف کریں گے، اور آپ بولتے ہیں کہ وہ بکری میری تھی نہیں، حالانکہ وہ بکری میری تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابھی تو بکری کی بات تھی، مان جا یار مان جا۔ وہ کہنا نہیں نہیں آپ غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا غلط فیصلہ؟ کہا وہ تیری بکری بھی نہیں تھی اور تیرے پاس جتنی بکریاں ہیں وہ تیری نہیں ہیں۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس جتنی بکریاں ہیں وہ تیری نہیں ہیں، تیرے پاس جتنا مال ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ اب اس کو تو بالکل عجیب سا لگا کہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں آپ، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، تو یہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ عجیب طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس جتنی بکریاں ہیں وہ بھی میری نہیں ہے، ہمارے پاس جتنا مال ہے وہ بھی میرا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی بات پر پھر کہہ دیا، کہا تو بھی اسی انسان کا غلام ہے، اسی غریب انسان کا غلام ہے، تیری وہ بکری بھی اسی غریب انسان کی تھی، تیری ساری بکریاں بھی اسی غریب انسان کی ہیں، تیری ساری دولت بھی اسی غریب انسان کی ہے، تو بھی اسی غریب انسان کا غلام ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس فیصلے کو سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور عجیب طرح کی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا حضرت میں تو سمجھتا تھا کہ آپ انصاف کرتے ہیں، آپ نے تو آج ساری حدیں پار کر دی، آپ نے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کیسا فیصلہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تجھے سمجھنا ہوگا، سارے لوگ بھی بالکل حیران ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک غریب انسان
اس کی بکری اور اس کا مال بھی اسی کا بتا دیا، اس کو بھی اسی کا غلام بتا دیا. سارے لوگ بالکل حیران ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، میں تم کو سب بتاتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 جلادوں کو بلایا، اور جتنا جمگٹ تھا، جتنا مجمع تھا نا، سارے لوگوں کو کہا اکٹھا ہو جاؤ، چلو ہمارے ساتھ، آگے آگے ہم چلتے ہیں، پیچھے پیچھے تم چلو. حضرت داؤد علیہ السلام چلے گئے آگے آگے، باقی سارے لوگ پیچھے پیچھے. 2 جلاد لیے ساتھ میں چلے گئے جنگل کی طرف. ایک جنگل کی طرف پہنچے نا، ایک درخت تھا، اس درخت کو جلادوں کو حکم دیا کہ اس درخت کو ہٹاؤ یہاں سے، اس درخت کی جڑیں کھودو. حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر ان جلادوں نے نا درخت کو کھودنا شروع کر دیا. اس کی جڑوں کو کھودنے لگے نا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خنجر نکلا. اس خنجر کو نکالا، اور خنجر نکلنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہڈیاں نکلنے لگیں. ایک کٹا ہوا سر نکلا. اب حضرت داؤد علیہ السلام تو اللہ کے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام نے پیڑ سے کہا تو پیڑ بھی بولنے لگے کہ ہماری جڑوں میں آپ کھودو، اس میں دیکھو ایک کٹا ہوا سر نکلے گا. تو اللہ کے نبی سے معجزے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ تو ہڈیاں بن چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی، ان کی بات تو پتھر بھی سنا کرتے ہیں، پیڑ بھی سنا کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سر کو نکالا، اس خنجر کو نکالا، اور کہا پہچانتے ہو اسے؟ اس خنجر کو جانتے ہو اور اس سر کو جانتے ہو؟ جب اس نے اتنا دیکھا تو کہا یہ کیس ابھی آپ کو کھولنا کیوں تھا؟ آپ چاہیں تو میری ساری بکریاں لے لیں، آپ چاہیں تو میرا سارا مال لے لیں، لیکن یہ کیس آپ نے اوپن کیوں کر دیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بات اور کچھ مت کرو، یہ بتاؤ کہ تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں جانتا ہوں، یہ میرا مالک ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے لوگوں سے کہا سنو، بات ایسی ہے نا، یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ ایک بہت مالدار انسان ہے، اور یہ جو غریب انسان ہے نا جس نے بکری کھا لی اس کی، یہ اسی مالدار انسان کا بیٹا ہے. اور اس مالدار انسان کا یہ جو امیر ہے، یہ جو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ جو آج امیر بنا بیٹھا ہے، یہ کبھی غریب تھا. اور اسی جو جس کا سر میں دکھا رہا ہوں نا تمہیں کٹا ہوا، اسی کا غلام تھا. اس نے پیسوں کی، دولت کی خاطر اس کی گردن الگ کر دی، اس کو مار دیا، اس کا قتل کر دیا، اور اس کی ساری دولت ہڑپ کر لی، اور امیر بن کر بیٹھ گیا. تو اب بتاؤ کس کا حق ہے؟ سارے لوگوں نے کہا بات آپ کی سچی ہے، آپ سچے ہیں، یہ سارا مال بھی اسی غریب انسان کا ہے، اور یہ بھی اسی غریب انسان کا غلام ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کیا، اس کے بعد جلادوں کو حکم دیا کہ اڑا دو اس کا سر. وہیں پر اس کو سر کو جو ہے اڑا دیا گیا، وہیں پر اس کا قتل کر دیا گیا، وہیں پر اس کا قتل کر دیا گیا. تو بات سمجھانے کی یہ ہے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کہتے تھے کہ تو مان جا بھائی، مان جا، ابھی صبر کر لے اسی پہ. تو یہاں سے ایک درس یہ ملتا ہے نا کہ انسان کو جتنا مل جائے اس میں صبر کر لینا چاہیے بھائی، آگے نہیں کودنا چاہیے. پتہ نہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. جو بہتر ہوتا ہے نا ہمیں وہی ملتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے ہمیں وہی ملتا ہے. ہم کسی بات میں نا اپنی ٹانگ نہ اڑائیں کہ ایسا نہیں ایسا نہیں، ہمارے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. ارے بھائی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی خوش ہے، جس کے پاس ایک سائیکل ہے وہ بھی خوش ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ بھی خوش ہے، جس کے پاس کار ہے وہ بھی خوش ہے. سارے لوگ اپنی اپنی جگہ خوش ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں یار کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے بہت اچھا دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امتحان لے جائے، امتحان میں پاس ہونا ہے، ہمیں امتحان میں فیل نہیں ہونا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی رزق سے آزماتا ہے، کبھی پیسوں سے آزماتا ہے، کبھی دولت سے، کبھی اولاد سے آزماتا ہے. ہمیں ہر آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتا ہے تو بندہ پھر عجیب باتیں کرنے لگتا ہے، عجیب طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ساری مصیبتیں کیوں ڈال دیں. کیا ہم ہی ملے تھے؟ اس طریقے کے جملے، اللہ اکبر، اس طریقے کے جملے نہ استعمال کرنا کبھی بھی. اگر اللہ کی جانب سے آزمائش آئے نا، اس آزمائش پر کھرا اتر جانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. نہیں چل رہا اگر کاروبار ابھی، تو کوئی بات نہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ کا کاروبار ایسا چلے گا کہ لوگ دیکھیں گے. آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں.